बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं और आज हमारी इस मजलिस का मौजू है हेपाटाइटिस यानी वर्म जिगर और उसका इलाज। इस वक्त दुनिया में 36 करोड़ अफराद इस मूजी मर्ज़ में गिरफ़्तार हैं और इस तादाद में 74% हिस्सा ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जिनका ताल्लुक एशियाई ख़ित्ता के साथ है और इसीलिए एशियाई ख़ित्ता को या एशियाई ममालिक को हेपाटाइटिस के लिए रिस्क जोन करार दिया गया है। इस सिलसिला में हम जो इलाज नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे, अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ इसके ऊपर हमने बहुत से तजुर्बात किए हैं और हम बड़े वसूख से कह सकते हैं कि बफ़ज़्ल ही ताला ये इलाज मुअस्सर और मुफीद और नफ़ा बख्श भी है और साथ बेज़रर भी है। तो इस सिलसिला में चंद गुज़ारिशात हैं कि चूँकि ये एक बहुत लंबा इलाज है, इसलिए अगर नाज़रीन खुदा न खास्ता अगर नाज़रीन में से इनके अज़ीज़ व अकारिब या ख़ुद नाज़रीन में से ऐसे बाज़ अफराद जो इस मर्ज़ में मुब्तला हों, गिरफ़्तार हों, तो ये अद्वियात ख़ुद घर पे तैयार करें, बजाय दवासाज इदारों से ख़रीदने की बजाय इनको ख़ुद तैयार करें। इस तरह ये मेयारी भी होंगी और सस्ती भी होंगी और अरसा दराज तक इस्तेमाल करने से कोई माशी बोझ महसूस नहीं होगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इसकी कितनी अक़साम हैं या क्या सूरत हाल है, इसकी बहुत सारी अक़साम दरियाफ़्त हो चुकी हैं और मज़ीद हो रही हैं। इनकी अक़साम के हेपाटाइटिस की अक़साम के लिहाज से इसके असबाब भी मुख्तलिफ़ हैं और इलाज में भी इख्तलाफ पाया जाता है। लेकिन जो हम इसका इलाज जो हमारे तजर्बा में आया है, खुदा के फ़ज़ल के साथ अक्सर अक़साम में बफ़ज़्ल ही ताला निहायत कारगर और मौसर है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई जाली बद असर नहीं है। दूसरा, चूँकि जिस तरह के हम कह चुके हैं कि ये घर पे अगर इंसान तैयार करे या इनको बल्क पैक में मार्केट से ख़रीद ले तो इससे ये सस्ता पड़ता है और इंसान इसको अरसा दराज तक इस्तेमाल कर सकता है और कोई ज़्यादा माशी बोझ महसूस नहीं होता। और हम इसको फिर भी यही कहेंगे, इस बात का अदा करेंगे कि अगर थोड़ी सी ज़हमत और तकलीफ़ गवारा करके नाज़रीन अगर इन अद्वियात को ख़ुद घर पे तैयार करें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमने पूरी कोशिश की है कि हर चीज़ को वाज़े करें, तो इससे उनके लिए बहुत आसानी का बायस होगा। सवाल है, इस सिलसिला में बाद सवालात के हम जवाबात नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसका हर्बल नेचुरल इलाज क्या है? हेपाटाइटिस का हर्बल नेचुरल इलाज हम एक नुस्खा पेश करते हैं, उसका नाम है इक्सीर जिगर पाउडर या सफूफ इक्सीर जिगर। इसमें रेमन चीनी या रेमन खताई भी उसको कहा जाता है, नौशादर, कलमी शोरा हर एक 100 ग्राम लेकर उसको घरेलू ग्राइंडर में पीस लीजिए और आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल फरमा सकते हैं। इसके अलावा साथ ही एक और सफूफ तैयार कर लें तो ये सोने पर सुहागा होगा, ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। वो है तुखम कासनी, सौंफ, अजवाइन और मको। ये हर एक 200 ग्राम ले लें और घर पे घरेलू ग्राइंडर के ज़रिया से इसका सफूफ बनाएं और 1 था 2 चम्मच 3 बार पानी के साथ इस्तेमाल करें। और अगर ये कोई ऐसे बाज़ मसाइल हों कि घर पे तैयार ना कर सकते हों तो बाज़ार से मिलने वाली एक दवाई है, उसका नाम है पेटेंट दवाई कराबादीनी या फार्माकोपियाई नुस्खा है हब्बे कबद नौशादरी। हब्बे कबद नौशादरी किसी अच्छी शोहरत के
عامل دوا ساز ادارے کی تیار کردہ 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام استعمال کریں، اور 7 شربت بزوری، شربت دینار یا شربت نیلوفر یا شربت بنفشہ یا شربت افسنتین، یہ بھی کسی اچھے اور قابل اعتماد دوا ساز ادارے کے یہ شربت تیار کردہ ہوں تو ساتھ ساتھ پانی میں ملا کر یہ شربت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک معجون ہے، اس کو کہتے ہیں معجون دبید الورد، تو یہ بھی بازار سے خرید لیں، کسی اچھے دوا ساز ادارے کا تیار کردہ ہو جو قابل اعتماد ہو۔ اس کی ترکیب استعمال اوپر درج ہوتی ہے، اس کے مطابق استعمال کریں، اور اگر ناظرین کتاب المرکبات بازار سے خرید لیں تو اس میں ان پیٹنٹ ادویات کے نسخہ جات درج ہوتے ہیں، وہاں سے ملاحظہ فرما کر ان نسخہ جات کو خود گھر پہ تیار کر لیں، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر مریض کو قبض ہو تو قبض کے ازالہ کے لیے بلائی اترے ہوئے دہی پر چھلکا اسبگول 3 تا 5 چمچ یا اس کو حسب ضرورت کم و بیش کر سکتے ہیں، یہ استعمال کریں۔ اگر ہفتہ میں 3-4 دن استعمال کریں تو پھر چند ایک ناغے ضرور کریں۔ اسی طرح موسم گرما میں املی یا آلو بخارا بھگو کر رکھیں، اور ان کا 50 گرام کے قریب املی یا آلو بخارا بھگو کر رکھیں، رات کو بھگو دیں اور صبح اس کا پانی نتھار کر سارا دن اس کو پیتے رہیں۔ اس میں چینی ملائیں یا شربت بنفشہ یا اوپر جن شربتوں کا ذکر ہوا ہے وہ ڈال لیں، وہ ملا لیں، اس کے ساتھ میٹھا کریں۔ اگر شوگر یا کوئی وجہ ہو چینی استعمال نہ کر سکتے ہوں تو بغیر چینی ملائے اس کو پی سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ ورم جگر یا ہیپاٹائٹس کیوں ہوتا ہے؟ اس کے جو کئی ایک اقسام ہیں ان کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ بہرحال ایک وائرس کے نتیجہ میں ورم جگر ہیپاٹائٹس لاحق ہوتا ہے، اور ورم جگر ان لوگوں کو ہوتا ہے، ان کے اوپر حملہ آور اس کا وائرس ہوتا ہے، اور اس کا حملہ وہاں کامیاب ہوتا ہے جن لوگوں کی امیونٹی یا ان کا مدافعانہ نظام کمزور ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کا مدافعانہ نظام کمزور ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو غیر قدرتی اور غیر سادہ کھانا کھاتے ہیں، پیچیدہ غذائیں کھاتے ہیں، غیر قدرتی غذائیں کھاتے ہیں، چربیلے کھانے، مرچ مسالہ جات، شراب و کباب، گوشت، انڈے، یا پھر آج کل کے مروجہ کھانے جیسے پیزے، برگر اور اس طرح کے اور بے شمار کھانے ہیں جو آج کل مروج ہیں، اور ان کو آج کل کی جو ماڈرن اور جدید زندگی ہے، جدید طرز تمدن ہے، ان میں ان کو بہت اولویت اور اہمیت دی جاتی ہے، حالانکہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر اور خطرناک ہیں۔ جب کوئی شخص یہ کھانے کھاتا ہے تو اس کا معدہ صحیح طور پر نہ تو اس کو ہضم کر سکتا ہے، اس میں معدے بیچارے کا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں ایسی پیچیدگیاں اور ایسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جن کو نہ تو معدہ صحیح طور پر ہضم کر سکتا ہے۔ جب پھر جگر میں یہ چیزیں جاتی ہیں، جگر میں وہ اشیاء وہ صحیح طور پر عمل استحالہ تکمیل نہیں پا سکتا، اور جگر کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر جگر اپنے فعل کو کما حق کو ہو سر انجام نہیں دے سکتا، اور جگر کی خرابی کی وجہ سے اس کے صحیح طور پر کام نہ کرنے کے نتیجہ میں جب اس کا حملہ ہوتا ہے وائرس کا، تو انسان چونکہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا مدافعانہ نظام کمزور ہوتا ہے اور اس کے حملے کو وہ پسپا نہیں کر سکتا۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ایسے لوگ ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان کا مشاہدہ کیا ہے، اور بغور اور بہت اطمینان کے ساتھ اس کے اوپر غور کیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو سادہ اور تازہ کھانے کھاتے ہیں، سادہ اور بالکل قدرت کے اصولوں کے عین مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، ان امراض سے بفضلہ تعالیٰ وہ محفوظ رہتے ہیں۔
جس قدر انسان پیچیدگی کی زندگی اختیار کرتا ہے، پیچیدہ کھانے کھاتا ہے، اس کا نظام ہضم، معدے کا اور ہضم کا جو فعل ہے اور جگر سے جو استحالہ کا عمل ہے وہ صحیح طور پر وقوع پذیر نہ ہونے کے نتیجہ میں جگر کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے، اور مدافعہ نظام کی کمزوری کے نتیجہ میں اس کا جو وائرس کا حملہ ہے جو جگر پر ہوتا ہے اس کو وہ آسانی سے قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس میں ان چیزوں کے مقابلہ کی سکت نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اگر وہ اس موذی مرض میں مبتلا ہو، اگر وہ تازہ اور قدرت کے اصولوں کے مطابق کھانے کھاتا ہے، سادہ کھانے کھاتا ہے، تو وہ اللہ کے فضل کے ساتھ ان تمام پیچیدگیوں سے محفوظ اور مامون رہتا ہے، اور وہ خدا کے فضل سے ہم نے دیکھا ہے کہ لمبی عمر بھی پاتا ہے، اور ہیپاٹائٹس جیسا مرض اس کو کچھ نہیں کہتا۔ لیکن ایسے لوگ جو ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے بعد میں بھی اسی ڈگر پر قائم رہتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، خصوصاً کھانے پینے کی صورت میں، تو وہ انتہائی پیچیدگیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اجل مسمى سے پہلے ہی راہی ملک عدم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو قدرتی اور سادہ کھانے کھائیں، پھر پرخوری سے بچیں، جیسا کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اس کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے غذا کافی ہے، لیکن اگر اس نے زیادہ ہی کھانا ہو تو اس کے معدہ میں 1/3 حصہ کھانا، 1/3 حصہ پانی اور تیسرا حصہ جگہ سانس لینے کے لیے خالی ہو۔ بس بالخصوص ہیپاٹائٹس کے مریض اور بالعموم دیگر تمام مریضان یا صحت مند لوگ چاہیے کہ جب دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو ایک سخت قسم کی منصوبہ بندی پہلے سے کریں، کیونکہ جب انسان بھوک کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت اس کے سارے منصوبے اس وقت اس حالت میں وہ قابل عمل نہیں رہتے۔ پہلے سے منصوبہ بندی کریں اور اس حساب سے کھانا ٹیبل پہ رکھیں، دسترخوان پر رکھیں کہ وہ کھانا کھا چکنے کے بعد بھی معدے کا 1/3 حصہ خالی رہے۔ سوال ہے کہ ورم جگر کے مریضوں کے لیے پرہیز کیا ہے؟ سو جواباً عرض ہے کہ تیز نمک مرچ، مسالہ جات، گھی، چائے، کوک، گوشت، انڈے، مٹھائی، سموسے، پکوڑے، تلی ہوئی اشیاء، میدا کی مصنوعات، تمباکو نوشی، شراب نوشی اور نشہ آور ادویات، یہ سب چیزیں ہیپاٹائٹس کے مریض کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ بعض چیزوں کی اہمیت کے پیش نظر ان کو دہرانا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کے مریض ایسے لوگوں کا ہم نے بغور معائنہ کیا ہے اور بغور مشاہدہ کیا ہے۔ اگر وہ سادہ کھانا کھاتے ہیں اور قدرت کے اصولوں کے تابع زندگی گزارتے ہیں، تازہ کھانے اور تازہ جو بغیر پیچیدہ اور جس میں کیمیکل زدہ اشیاء سے کنارہ کش ہو کر سے محترز ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، سادہ کھانے عمل ہضم کے ذریعہ سے معدہ اور عمل انہضام میں سے بہت فوری طور پر آسانی سے گزر جاتے ہیں، اور ان کا عمل استحالہ جگر کے ذریعے جو واقع ہوتا ہے وہ بھی نہایت پورے طریقے سے سر انجام پاتا ہے اور وہ لمبی عمریں پاتے ہیں۔ ان کو ہیپاٹائٹس کا مرض کچھ نہیں کہتا۔ ہمارا ہرگز یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ وہ علاج نہ کریں، وہ علاج کریں لیکن پرہیز کو مقدم سمجھیں۔ اس لحاظ سے وہ خدا کے فضل کے ساتھ بیماری اور دکھ کے عذاب سے، تکلیف سے محفوظ زندگی گزاریں گے اور لمبی عمر پائیں گے، اور یہ مرض ان کو کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ اس کی ہیبت اور اس کے خوف کے نتیجہ میں انسان بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ یہ مرض ان کو خدا کے فضل کے ساتھ کچھ نہیں کہے گا، بشرطے کہ وہ پرہیز کریں اور ان معالجات کو عمل میں لائیں۔ سوال ہے کہ ہومیو علاج ہیپاٹائٹس کا کیا ہے؟ ہیپاٹائٹس کا ہومیو علاج کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہیپا کیور کے نام سے ہمارا ایک نسخہ جو پیٹنٹ ہے وہ
آپ ملاحظہ فرمائیں اور اس کو خود تیار کریں، اور چونکہ یہ عرصہ دراز تک استعمال کرنے کا ہے لہذا خود تیار کریں، تو اس سے کئی گنا معاشی طور پر وہ آسودگی محسوس کریں گے، ان کے اخراجات بہت کم ہوں گے، اور اس کے تیار کرنے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہے، اس کی تفصیلات آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص جو یہ ہیپا کیور کا نسخہ تیار نہ کر سکتا ہو یا اس کے ساتھ کوئی اور ہومیو نسخہ چاہتا ہو، تو اس کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، اس کے پیٹ میں گیس اور اپارہ کی شکایت ہے، تو ساتھ وہ MAZ نمبر 5 استعمال کرے، اور اگر اس کو دیگر عوارض جیسا کہ ورم جگر، جگر کے مقام پر بوجھ اور درد اور اس طرح دیگر علامات جو ہیپاٹائٹس کی ہوتی ہیں وہ ہوں، تو MAZ نمبر 31 یعنی 31، MAZ 31، MAZ 192 192، اور اسی طرح MAZ 7، MAZ 37، ان کے نسخہ جات بھی ملاحظہ فرما کر ان کو خود تیار کریں 30 طاقت میں، اور گلوبولز کے اوپر چھڑک کر ان کو استعمال کریں، دیر تک استعمال کریں، بفضل ہی تعالی ان کو بہت فائدہ ہوگا اور کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچے گا۔ اور اگر یہ نمبر نہ مل سکیں تو چونکہ یہ ہمارے کو کاروباری مجلس نہیں ہے، ہم ان کو مشورہ دیں گے کہ ڈاکٹر ریکویک کہ R نمبر، مثلاً R نمبر 5، جس طرح MAZ 5 کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس کے مقابل پر R5، R31، R192، R7، R37، یہ نمبر بازار سے خرید لیں، اور گلوبولز کے اوپر چھڑکتروں کی شکل میں ان کو استعمال نہ کریں، بلکہ گلوبولز ہومیوپیتھک سٹور سے خرید کر اس کے اوپر چھڑک لیں، اور 5-7 دانے صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اگر وہ ایک دفعہ خریدیں گے تو وہ کئی ماہ تک یہ دوائی ان کے کام آ سکے گی، اور اس طرح معاشی طور پر ان کو کافی بہتری اور آسودگی محسوس ہوگی۔ اگلا سوال ہے، ورم جگر کا بائیو کیمک علاج کیا ہے؟ ورم جگر کے لیے بائیو کیمک علاج نیٹرم سلف، نیٹرم میور، کلکیریا فاس، کلکیریا فلور، کالی سلف، سلیشیا، یہ تمام 6X میں لے کر ان کو ملا کر صبح دوپہر شام یعنی دن میں 4 مرتبہ صبح دوپہر شام اور رات استعمال کریں۔ ایک سوال قارئین اور ناظرین کی ذہن میں یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا جو ہربل جو نسخہ جات جو صفوف اکسیر جگر اور اس کے علاوہ ہیپا کیور یا دوسری جو ہومیوپیتھک ادویات بتائی گئی ہیں، ان کے دوران کیا بائیو کیمک نسخہ استعمال کرایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ سو اس سلسلہ میں جواباً عرض ہے کہ بالکل یہ سب تمام نسخے ایک وقت میں استعمال کرائے جا سکتے ہیں، اس سے کسی قسم کا ان کا باہمی کو تضاد نہیں ہے، یہ بالکل استعمال ہو سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ ہیپاٹائٹس کا، ورم جگر کا گھریلو علاج کیا ہے جو غذائی نوعیت کا ہو، غذائی قسم کا ہو؟ موٹے انچنے آٹے کی خشک روٹی، سبزیاں، سلاد جو نہایت سادہ طریقے سے پکائی گئی ہوں، اور اسی طرح دالیں ما چھلکا، دھلی ہوئی دالیں نہ ہوں، اور مریض کو چاہیے کہ وہ بہت تھوڑا کھائے اور اچھی طرح چبا کے کھائے۔ تھوڑا کھائے گا تو وہ معدہ اور جگر کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا، اور اچھی طرح چبا کر کھانے سے بھی عمل انہضام اور عمل استحالہ نہایت بخوبی اور آسان طریقے سے انجام پذیر ہوگا۔ پھر ایک اور چیز، آپ لیمو کا تازہ رس نکال کے تازہ پانی میں ملا کر چند قطرے
وہ زیادہ سے زیادہ پیے. جس قدر پانی زیادہ پیے گا، اس سلسلہ میں اگر تفصیلی معلومات درکار ہوں تو ہمارا ایک الگ لیکچر یا ایک مجلس ہے جو پانی کے بکثرت پینے کے سلسلہ میں ہے. اس کو سماعت فرمائیے، اس کو دیکھیے. اس میں پانی بکثرت پینے کے جو فوائد ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں. آپ لیموں کے ساتھ املی آلو بخارے کا پانی، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ مقدار میں نہ ڈالیے. اس سے کھٹاس یا ترشی زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے. زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کم بیش کر سکتے ہیں اپنے حالات کے لحاظ سے، عمر اور مزاج اور طبیعت اور موسم کے لحاظ سے. تربوز باقاعدگی کے ساتھ کھانا، یہ بھی اس کا بہت اچھا علاج ہے. فروٹ جس قدر کھائیں گے، کیونکہ ان میں انسانی عمل دخل نہیں ہوتا. سبزیوں سادہ بشرطے سادہ طریقے سے پکائی گئی ہوں، تازہ چیزیں ہوں. تو اگر پھل تازہ ہوں ان کو کھایا جائے، اور بے شک ڈرائی فروٹ ہوں جن کو پانی میں بھگو کر استعمال کرایا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے. تربوز بہت فائدہ مند ہے. خربوزہ بھی بہت فائدہ مند ہے. خربوزے کے بیج بہت فائدہ مند ہیں. خربوزے یا تربوز کے بیج جو صاف ستھرے ہوں ان کو چاپر میں ڈال کر ان کو چاپ کر لیں، اور اوپر سے پانی ڈال کے گرائنڈ کر کے، تو اس میں میٹھا ڈال کے یا بغیر میٹھے کے جس طرح مناسب لگے، اس کو بکثرت پینا بھی جگر کے امراض کے لیے بہت مفید ہے. اس کے ساتھ پیشاب بھی کھل کے آتا ہے، اور جو جگر کا ورم اور جگر کی سوزش ہے اس سے بفضل تعالی بہت نفع حاصل ہوتا ہے. تمام فروٹ، تمام پھل قدرت کا ایک عطیہ ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور جدید کھانوں سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے. انگور، آلو بخارا اور تمام ہرے پتے والی سبزیاں اور سلاد، یہ سب چیزیں مفید ہیں. مربع آملہ، مربع سیب، مربع گاجر، مربع بہی، یہ سب مفید چیزیں ہیں. مربع ہرڑ بھی بہت مفید ہے، یہ ساتھ ساتھ قبض کا ازالہ بھی کرتا ہے. پھر گل نیلوفر لے کر اس کا سفوف بنائیں. 1 چمچ صبح شام، یا اس مقدار میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، وہ استعمال کریں. اسی طرح سفوف گل بنفشہ ہے، گل بنفشہ گرائنڈ کر لیں اور 1 چمچ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں. ہم گزارش کر رہے تھے کہ گل سرخ، جس کو گلاب کے پھول کہا جاتا ہے، ان کے ذریعہ سے گلقند وغیرہ بھی تیار کی جاتی ہے. گلقند بھی اس مرض میں بہت فائدہ مند ہے. اور جو گل سرخ یا گلاب کے پھول ہیں، اگر ان کو بھگو کر اور اس میں حسب مزاج طبیعت اس کو چائے کی شکل میں یا ویسے ٹھنڈے طور پر سرد شکل میں استعمال کرنا چاہیں تو بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح استوخدوس ہے، استوخدوس کے پھول اور پتے، یہ بھی ورم جگر کے لیے حد درجہ مفید پائے گئے ہیں. افسنتین بھی ایک بہت مفید دوائی ہے جو صدیوں سے اس مرض کے ازالہ کے لیے اور اس سے نجات کے لیے مفید پائی گئی ہے. اسی طرح سفوف دار چینی 1.5 چمچ کے قریب، جو اوپر کے گل سرخ، افسنتین اور استوخدوس، ان کی جو عمومی مقدار خوراک ہے وہ 1 چمچ صبح شام ہے. اور جو سفوف دار چینی ہے، دار چینی اچھی قسم کی لینی چاہیے، اور اس کو خود سفوف کیا جائے. جو بازار سے سفوف لیا جاتا ہے وہ اصلی اور معیاری نہیں ہوتا. 1 تا 1.5 چمچ صبح شام پانی میں گھول کر، ٹھنڈے پانی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سردیوں میں اس کا قہوہ یا چائے بنا سکتے ہیں. اسی طرح زعفران، بشرطے کہ اصلی ہو، یہ 1 چمچ صبح شام استعمال کرنا. سفوف زعفران 1 چمچ صبح شام استعمال کرنا حد درجہ خدا کے فضل کے ساتھ مفید پایا گیا ہے. زیرہ سیاہ نصف تا 1 چمچ صبح شام استعمال کیا جا سکتا ہے.